बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, मेरे पास तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, जनरल बाजवा के फ्रांस में जो एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद अब एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। ये वीडियो किसकी है और इस वीडियो में है क्या, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर गाली निकालने वाला ये शख्स कौन था, और अब ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और राय साहब, एक इंतहाई हसास किस्म का डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो खान साहब ने लीक किया, और क्यों किया और इसमें क्या है ये भी हम बताएंगे। और फिर राना सनाउल्लाह को आधी रात को क्या हुआ और वो कहाँ गए, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज ने भी कैंपेन की है बाक में, और इसका क्या असर पड़ेगा। और फिर खान साहब ने भी अपना एक पैगाम जारी किया है इलेक्शन के हवाले से। राय साहब, पाकिस्तान में ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी जनरल बाजवा जो हैं वो दुबई की सड़कों पर नजर आए। दुनिया में जहां भी जाते हैं लोग उनको पहचान लेते हैं और उनकी पॉलिसीज के हवाले से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जनरल बाजवा के हवाले से जो रिएक्शन आ रहा है, बाज लोग टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन ये वही जनरल बाजवा हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ के क्या ख्यालात थे, मरीम नवाज क्या कहती रही, पूरी मुस्लिम लीग नून क्या कहती रही। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जो डाला जा रहा है, ये भी एक प्लॉट है। और इस वीडियो में जो वायरल हुई उसका तर्जुमा भी बाद में किया गया। और पश्तो के अंदर एक बंदा अप्रोच करता है, और अप्रोच करने के बाद जो कुछ अफगानिस्तान में जनरल बाजवा की पॉलिसीज थी उसको क्रिटिसाइज किया गया। अच्छा, वीडियोस पाकिस्तान में हर अब बंदे ने देख ली है। मेरे लिए जो एक टर्निंग पॉइंट था इस वीडियो के अंदर, और यकीनन पाकिस्तान में लोग हमसे इत्तफाक भी करेंगे, राय साहब, जब वो बाज नहीं आया ना और वो गालियां निकालता रहा, और जनरल बाजवा ने कहा ना कि यार मैं आर्मी चीफ नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो उन्होंने एक तो इनकार कर दिया। और फिर दूसरी तरफ बाजवा साहब ने क्या कहा कि यार तुम वीडियो नहीं बनाओगे, और अगर तुम वीडियो बनाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। राज साहब, यही खूबसूरती है रूल ऑफ लॉ की, कि आपको लगा कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। और रूल ऑफ लॉ क्या चीज है, मेरा ख्याल है कि ये जनरल बाजवा को एक पराए मुल्क में बैठकर उन्हें ये जरूर एहसास हुआ होगा। राय साहब, हमें ये बताएं सुनने वालों को दो टोक के, क्योंकि ये खबर पाकिस्तान में तो है, लेकिन ये शख्स था कौन और असल कहानी क्या है, इसने क्यों गालियां निकाली। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी जो वीडियो जो शेयर की गई है सोशल मीडिया पर, इसके बहुत सारे हिस्से काट दिए गए हैं। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही जिसना कहा जा रहा है, बल्कि इसके अंदर कुछ और भी नुकात हैं जिन्हें छुपा दिया गया है। जी राय साहब। देखें आशफी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है कि जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब की हुकूमत गैर आइनी तरीके से गिराई थी। जनाब बाजवा पाकिस्तान की तारीख के सबसे गैर मकबूल आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान को जितना नुकसान जनाब बाजवा की पॉलिसीज की वजह से हुआ, इतना नुकसान किसी सिविल गवर्नमेंट, इससे पहले किसी मार्शल लॉ के दौर में, किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में कभी पाकिस्तान को किसी भी हुकूमत की पॉलिसियों से इतना नुकसान नहीं हुआ। ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नफरतें हैं, इंतशार है, तफरीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब बाजवा की पॉलिसीज़ की वजह से हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये पहले आर्मी चीफ हैं जिनके ऊपर तमाम जमातों का ये कंसेंसस है। यानी जो 13 जमातें पीडीएम में शामिल हैं उनका भी इस बात पर कंसेंसस है कि जनाब बाजवा ने अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने कारोबारी मफादात के लिए, अपने समदी के मफादात के लिए, अपने सुसर के मफादात के लिए, उनको अलीम खान साहब की सोसाइटी में घर दिलवाने के लिए पाकिस्तान के और रियासत के मफादात का सौदा किया।
ایک مرتبہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے ان کے اوپر نون لیگ نے الزام لگائے, اس کے بعد فضل الرحمان نے, JUI نے الزامات لگائے, اور عمران خان صاحب کی حکومت جس طریقے سے انہوں نے گرائی, PTI کو جس طریقے سے کرش کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد سے یہ جناب باجوہ پاکستان کے اندر کہیں پبلک اپیننس نہیں دے سکتے تھے, یعنی یہ اس قدر غیر مقبول تھے. اب یہ باتیں تو حقیقت ہیں, لیکن جناب باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہاشمی صاحب فرانس کے اندر, یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جناب باجوہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جناب باجوہ کو پہچان کر اس افغان شہری نے کوئی ان کے اوپر اس طریقے سے حملہ کیا یا ان کو یہ غلیظ گالیاں نکالی, یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. یہ اس وقت ہاشمی صاحب چونکہ آپ یہ کہہ لیں کہ حالات کا جبر ہے, افغان شہریوں کو بہت ہی پسماندگی میں رہنا پڑا ہے, یہ جہازوں کے ساتھ بھی لٹک کر ان کو باہر کے ملک جانا پڑا ہے. ہم نے وہ سارے ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پر یہ جہازوں کے ساتھ لٹک کر افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اصل میں جناب باجوہ کو دیکھ کر اس وجہ سے ٹارگٹ نہیں کیا کہ جناب باجوہ وہاں پر بیٹھے ہیں. ایک افغان شہری کا پاکستان کی صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ ٹارگٹ اس لیے کیا گیا, اگر وہاں پہ جناب فیض حمید بھی ہوتے, کوئی اور پاکستان کا سول حکمران ہوتا, سول عہدیدار ہوتا, تو تب بھی اتنی نفرت کا اظہار کیا جانا تھا جتنی نفرت کا اظہار جناب باجوہ اور ان کی اہلیہ کے سامنے اس شخص نے کیا. اب جناب باجوہ نے اپنے دور میں ابصار عالم صاحب کے بیٹے پر تشدد کروا کے ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا. جناب باجوہ کے دور میں ابصار عالم صاحب کو گولی بھی لگی. جناب باجوہ کے دور میں شہباز گل اغوا ہوئے, اعظم سواتی کی اہلیہ کی ایک پرائیویٹ ویڈیو بنائی گئی, اعظم سواتی کو الٹا لٹکایا گیا. یہ تمام مظالم اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود اس بات کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا, یعنی دو غلط ملا کر ایک ٹھیک تو نہیں ہو سکتا. اس بات کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا کہ جناب باجوہ کی اہلیہ کے سامنے یہ جو غلیظ زبان استعمال کی گئی اور جتنی گندی گالیاں اس شخص نے دیں, یہ اصل میں کوئی جناب باجوہ کے ساتھ ذاتی مخاصمت پر نہیں دی. یعنی اگر PTI کا کوئی رکن ہوتا, عام پاکستانی ہوتا, تو وہ شاید اس کے اوپر آپ یہ کہتے کہ پاکستان کو جس دلدل میں جناب باجوہ نے دھکیلا ہے تو شاید کسی نے اپنی فرسٹریشن اتاری ہے. حالانکہ اس صورتحال میں بھی یہ گالم گلوچ تو اس کو کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بہت تنقید کرتے ہیں ہم جناب باجوہ کے اوپر, پورا پاکستان ہی تنقید کرتا ہے, کوئی ایک شخص بھی اس وقت پاکستان کے اندر جناب باجوہ کی امیجیٹ فیملی کے سوا ان کا حامی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ گالم گلوچ جو ہوئی ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی بھی صورت انڈورس نہیں کیا جا سکتا, اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. نمبر 2, ہاشمی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہو, پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانی شہری ہوں, یہ افغان شہری جو کہ پسماندہ علاقوں سے حالات کے جبر کے تحت ان کی ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, یہ یہاں سے جب گئے ہیں وہاں پر تو پاکستانی کرکٹ ٹیم, پاکستانی فینس پر بھی تشدد کے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں. وہاں جا کر یہ ریاست پاکستان کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں, جو وہاں پر یورپین پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے بھی ریاست پاکستان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال اس لیے ہے کہ اشرف غنی جب وہاں سے بھاگا تھا افغانستان سے, ان کا صدر 20 بیگ لے کر ڈالر سے بھرے ہوئے, خود افغان میڈیا نے یہ خبر چلائی تھی, تو وہ کوئی ریاست پاکستان نے یا افواج پاکستان نے تو نہیں کہا تھا کہ اشرف غنی وہاں سے بھاگ جائے, ڈالرز کے 20 بھرے ہوئے بیگ لے کر وہاں سے بھاگ جائے. جو چند سو افغان طالبان تھے, چند سو افغان طالبان, تو دنیا کی 26 افواج نے افغانستان کی فورسز کی تربیت دی تھی, جدید ترین طیارے, جدید ترین وسائل, جدید ترین ایکوپمنٹ, اس کے باوجود ان کی فوج دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی افغان طالبان کے سامنے. تو یہ کوئی ریاست پاکستان نے یا جناب فیض حمید نے یا پاک, بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی حکومت اور اپنی پالیسیز کا ایک بہت بڑا رزلٹ ہم نے وہاں پہ دیکھا. میں ایک اب کر دوں, یہ میں ایک واقعہ بھی سنا دوں جو میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر دوں کہ یہ ہاشمی صاحب, یہ اصل میں ایک تو انڈین میڈیا کا بڑا وہاں پہ انفلوئنس تھا, تو یہ پاکستان کے خلاف, یعنی جناب باجوہ کی میں بات نہیں کر رہا, ادروائز بھی یہ پاکستان کے خلاف, اس کے باوجود کہ 4 ملین دنیا کے سب سے بڑی تعداد ریفیوجیز کی 4 ملین افغانیوں کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی. زیادہ تر یہاں پہ جرائم پیشہ
جو ہیں یہ افغانی ہیں. اسلام آباد کے اندر جتنے یہ آپ کے ڈکیتوں کے گینگ ہیں وہ سارے افغانی چلا رہے ہیں. تمام افغان شہریوں کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جرائم کا. تو یہ ہاشمی صاحب, میں فرانس سے ٹریول کر رہا تھا ٹرین میں, اور میری پوری فیملی میرے ساتھ تھی. تو وہاں پر یہیں سے یعنی افغانستان سے ایک نکلا ہوا, جو کہ وہاں حالات کے جبر سے نکلا ہوا بیچارہ افغانی, وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے جو ٹکٹ کلیکٹر تھیں انہوں نے ٹکٹ مانگا, اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم پہ فائن لگے گا, تم اپنے ڈاکومنٹ دکھاؤ. اس کے پاس ڈاکومنٹ بھی نہیں تھے. تو اب وہ جو ٹکٹ کلیکٹر تھی ان کو اس سچویشن کا نہیں پتا تھا, وہ فرینچ تھی, ان کو سچویشن کا نہیں پتا تھا جس سچویشن میں افغانستان سے لوگ اپنی جان بچا کر نکلے. تو میں نے اس میں انٹرونشن کی, میں نے اس ٹکٹ کلیکٹر کو پوری سچویشن ایکسپلین کی, اور میں نے مطلب میں یہ بات یہاں کبھی بھی نہ کرتا, لیکن اس کے ٹکٹ کے پیسے, کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ایک بردر مسلمان ملک ہے, تو اس کے ٹکٹ کے پیسے میں نے دیے. اور اس کے پاس چونکہ ڈاکومنٹ نہیں تھے, اس کو جو انہوں نے ڈی پورٹ کر دینا تھا, تو میں نے اس کو یہ سچویشن ایکسپلین کی اس ٹکٹ کلیکٹر کو کہ اگر آپ نے اس کو ڈی پورٹ کروایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ملک میں مارا جائے. میں نے بتایا کہ وہاں پر اس قسم کے ان کی جان کو خطرات ہیں کہ لوگوں نے جہازوں کے ساتھ لٹک کر افغانستان سے نکلنے کی کوشش کی, اور کتنے لوگ جہازوں کے پروں سے گر کر مر گئے. تو اس نے پھر ایک لینینٹ ویو لیا, ایک سافٹر ویو لیا. میں نے ٹکٹ کے پیسے بھر دیے, اور اس کو انہوں نے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیپورٹ نہیں کیا, ٹرین سے بھی نہیں اتارا. یہ آپ جو بات سنا رہے ہیں نا, یہ رائے صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ برطانیہ میں بھی انہوں نے پاکستان کی ہائی کمیشن کے سامنے بڑے جلوس نکالے ہیں, اور بہت زیادہ ایک خاص قسم کی لابی ہے جو پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کو برا بھلا کہتی رہی ہے, اور یہ سب کچھ ہوا ہے. افغانستان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ مہمان نوازی اگر کسی نے پچھلے 30-35 برسوں میں کی ہے نا افغان وار کے بعد, تو وہ پاکستان تھا. ان کی 4 نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود افغانی جو ہیں وہ انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہم نے برطانیہ میں تو متعدد دفعہ دیکھے. جب بھی کرکٹ میچ ہوتے ہیں یا آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے, پاکستان اور افغانستان کا میچ ہو جائے, سڑکوں پر نظر آئیں گے. اور ہم نے یہاں پہ جلوس رائے صاحب دیکھے ایسے ایسے کہ جس میں انہوں نے پاکستان کے پرچم کو جلانے کی کوشش بھی کی. یہ برطانیہ میں ہوا. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو اس طرح دیکھنا میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا جو اس نے کیا, اور جو واقعہ ہے اس کی مذمت ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ میں تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کی سیاست عطا تارڑ جتنے مہان اور جتنے زبردست قسم کی وہ میڈیا مینجمنٹ کرنے کے ماہر ہیں, اگر یہ پاکستانی ہوتا جس نے یہ سب کچھ کیا جنرل باجوہ کے ساتھ, تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جناب دیکھیں یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہاں بھی پہنچ گئے. حالانکہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان سے تھا. راج صاحب, خان صاحب نے ایک ویڈیو اور جناب باجوہ کی وائرل ہے, اس کے اوپر کم بات ہوئی ہے. اس ویڈیو میں جو تنقید ہوئی ہے جناب باجوہ پہ وہ میرٹ پر ہوئی ہے. ایک اور ویڈیو وائرل ہے, اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب باجوہ ایک لینڈ کروزر میں ہے, لگ ایسا رہا ہے کہ وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں. لینڈ کروزر کی بیک سیٹ پر پروبیبلی ایسا ایک شبہ ہے یا ایک ایسی شبیہ سی ہے کہ جیسے کوئی کتا بھی بیٹھا ہوا ہے لینڈ کروزر کی بیک سائڈ پہ, اور ایک خاتون ایک سگنل کے اوپر جناب باجوہ کی گاڑی کے ساتھ گاڑی کھڑی کرتی ہیں پاکستانی, اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ جناب باجوہ پاکستان کو مہنگائی کے افریت میں دھکیل کر, پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں دھکیل کر, پاکستان میں انتشار پھیلا کر, پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت گرا کر, یہاں پر خود لینڈ کروزر میں مزے کر رہے ہیں بیرون ملک, خود یہ لینڈ کروزر چلا رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب باجوہ نے یہ کہا تھا کہ جو ان کے 12.7 ارب روپے کے 9 اثاثے, ان نون کا تو نہیں پتا, 9 اثاثوں کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا کے قوم کے سامنے رکھوں گا, تو وہ بھی نہیں رکھا. تو وہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لینڈ کروزر میں وہ خاتون نے ویڈیو بنائی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود تو یہ مزے کر رہے ہیں, اور پاکستان ظاہر ہے کہ پاکستان کے 99.9% لوگ جناب باجوہ کی اس رجیم چینج پالیسی کے بعد مکمل طور پر پس گئے ہیں, جو اس امپورٹڈ حکومت نے پچھلے
13 माह के अंदर पाकिस्तानियों पर कहर नाजिल किया, मुल्क भी दिवालिया कर दिया। लेकिन जनाब बाजवा सैर सपाटे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और लैंड क्रूजर्स चला रहे हैं। तो ये जो तनकीद है, ये एक पॉजिटिव तनकीद है, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। वो जो दूसरी जो गालम गलोच वाला इशू था, वो जनाब बाजवा की वजह से नहीं था, वो सिर्फ इस वजह से था कि कोई भी पाकिस्तानी वहां पर ओहदेदार होता तो उसके साथ इन अफगानियों ने यही करना था। राय साहब, खान साहब ने एक दस्तावेज शेयर किया है और ये दस्तावेज ऐसे मौके पर शेयर किया गया जब पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो हेडलाइंस चलती हैं कि एक और छोड़ गया, और ये इस वक्त हमारा सियासी मंजरनामा है जो पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है। इन हालात के अंदर एक दस्तावेज, एक पैगाम इमरान खान को जो पहुंचाया गया, खान साहब ने ये मैसेज शेयर कर दिया है कौम के साथ। और इसमें क्या लिखा गया? मैसेज फ्रॉम द पीटीआई एमपीए टू द चेयरमैन इमरान खान। उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन भी की है, मैं वो दोनों पढ़ देता हूँ अपने जो हमारे दो टोक के सुनने वाले हैं। कि चेयरमैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन इमरान खान साहब, प्रेशर बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब बात कारोबार से बढ़कर घरों की खवातीन तक पहुंच गई है। अब कोई और रास्ता नहीं, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, या खुदकुशी करूं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। चेयरमैन साहब, आपके साथ शुरू से हूं। जब आपने पहला मियांवाली से इलेक्शन लड़ा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आमीन। और फिर इसमें अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन भी की गई है। अच्छा, मैं क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन कोई 24-36 घंटे पहले राय साहब, जो चंद साहब हैं, उनके वालिद को भी उठा लिया गया, हमाद अजहर के वालिद को भी उठा लिया गया। और ये कैटेगोरिकली मैसेज था कुछ लोगों की तरफ से उठाने वालों को कि अगर जो मतलूबा टारगेट है अगर आपको नहीं मिलता तो आप उनके घर वालों को उठाएं। और पाकिस्तान के अंदर राय साहब, जो पुलिस का बर्ताव इसी किस्म का होता है। जब आपने किसी को पकड़ना हो, वो ना मिले तो कहा जाता है कि ए कार वालियां नू चुक लो। तो ये कानून है। मैंने उस वक्त जो जुमला कहा था ना कि जनरल बाजवा कह रहे थे कि बाज आओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो राय साहब, कानून की हुक्मरानी क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप किसी को इस तरह हब्से बेजा में नहीं रख सकते, लेकिन खवातीन तक बात पहुंच गई है, बच्चों तक बात पहुंच गई है। और ये इस वक्त हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। मैंने आज 2-3 लोगों की गुफ्तगू भी सुनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उन्होंने कहा कि खान साहब, आप हमारे मोहसिन हैं और हमेशा आप हमारे मोहसिन रहेंगे। उनकी इस बयान के अंदर शिकस्त नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकीनन ऐलान किया कि वो हिकमत अमली के तहत तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं, या उनका दिल जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ धड़क रहा है, लेकिन मजबूरी आ गई है और उन्हें अब अपने रास्तों को जुदा करना पड़ रहा है। राय साहब, आपको लगता है कि नियर फ्यूचर जब ये जो जबर के बादल हैं हटेंगे तो लोग अपने असल और हसब नसब जो है तहरीक इंसाफ का, उसकी तरफ लौट कर जाएंगे? आपको लगता है सर ऐसा? देखिए आशफी साहब, जबर तो है, दबाव भी है। इमरान खान साहब ने जो मैसेज शेयर किया, बड़ा तकलीफ दे मैसेज है कि मैं अदरवाइज तो प्रेशर बर्दाश्त कर लेता, ये जो एमपी हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, लेकिन बात घर की खवातीन तक आ गई है। अब दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या फिर मैं खुदकुशी कर लूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे अलहदगी का ऐलान करूं। अब इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि प्रेशर कितना है। लेकिन उसके बावजूद हाशमी साहब, अब जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ इमरान खान साहब की तारीफ भी कर रहे हैं अवामी गैज़ो गज़ब से डर कर, और इस वजह से भी कि आगे जाकर उन्होंने किसी भी पार्टी के अंदर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करनी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम बात कर दें और लोग हमें सियासी तौर पर इबरत का निशान बना दें। तो इस वजह से ये बातें तो की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का हम पर बड़ा एहसान है, इमरान खान साहब के मुतालबात जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से ठीक थे, लेकिन हम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत तो इमरान खान साहब खुलकर खुद भी कर चुके हैं। लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर लोग ये कह रहे हैं, इनको
آپ یہ کہہ لیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ یہ چلے ان کے اوپر جبر تھا تو یہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. پارٹی چھوڑنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ تو ہوگا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب دباؤ آئے، یعنی جب مشکل وقت آئے تو آپ کہیں کہ اب دباؤ آ گیا ہے تو میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میرا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے تو میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، میرے اوپر ایک مشکل آن پڑی ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا تو میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. جب یہی پارٹی اقتدار میں تھی اس وقت آپ وزراء تھے، اس وقت آپ حکومت میں تھے، اس وقت آپ پورے طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر فعال تھے. تو سیاست میں جب یہ لوگ آئے تھے تو ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ سیاست کی کتنی تلخ ہے. یہ وقت کبھی کسی ایک پارٹی پر آ جاتا ہے، کبھی دوسری پارٹی پر آ جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر کبھی نہیں آتا. اسٹیبلشمنٹ تو 2 سال کے بعد پالیسی بدل لیتی ہے. جناب باجوہ کا کبھی احتساب نہیں ہوگا، جناب مشرف کا کبھی احتساب نہیں ہوگا. جناب مشرف کا احتساب جب کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد کس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ 90 کی دہائی میں، اس سے پہلے 80 کی دہائی میں کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا. تو یہ جو اس وقت تحریک انصاف کو جس جبر کا سامنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کو اس قسم کے جبر کا سامنا نہیں رہا. پیپلز پارٹی کو 80 کی دہائی میں اس سے ملتے جلتے جبر کا سامنا تھا. 80 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور انیشلی ایک مزاحمت کی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت چونکہ اویئرنیس بھی نہیں تھی، 4G 5G ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، خبریں اتنی باہر نہیں آتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی کرش کرنے کے لیے ایک موو کیا گیا تھا. لیکن جس قسم کا موو اب اس وقت کیا گیا ہے، یہ موو تو بالکل اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ پریشر آ گیا ہے، اس وجہ سے میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. اور اپنے لیے پھر ایک سپیس بھی چھوڑتے ہیں کہ دوبارہ ہم پی ٹی آئی میں واپس آنے کے لیے ایک سپیس چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی آپ قدر کرتے ہیں، چلے اچھی بات ہے، لیکن اصل قدر کا تو تب پتہ چلے گا جب آپ ان خواتین کی طرح ڈٹ جائیں جیسے عالیہ حمزہ ڈٹی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ وہ جو ان کی پی ٹی آئی کی لیڈر تھی خدیجہ شاہ، انہوں نے گرفتار ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے ڈیسنٹ انداز سے عدالت کو فیس کیا. یہ جو ان کا ٹرائل تھا شناختی پریڈ، اس کو بڑے ڈیسنٹ انداز میں انہوں نے فیس کیا. اسی طرح ان کی جو سوشل میڈیا کی کارکن ہیں، وہ جن کو اٹھایا گیا ہے، وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور بہت سے کارکن ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں وہ کوئی فخر سے کہیں، ہم ان کے متعلق نہیں بات کر رہے، لیکن جو لوگ ملوث نہیں تھے، جن کو اٹھایا گیا یا جن کا یہ انٹینٹ نہیں تھا، وہ بھی تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وقت پارٹی کے اندر قدر اسی کی ہوگی. عوام صرف اس کو دیکھیں گے، عوام صرف اس کو ووٹ دیں گے، عوام صرف اس کو ہیرو بنائیں گے جو اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہے گا. جو اس مشکل وقت میں آئیں بائیں شائیں کر کے کہے گا کہ میں جا رہا ہوں، تو وہ پھر میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے ووٹ اس کو ملے گا. ایک متبادل قیادت اس وقت تک تیار ہو جائے گی، اور یہ لوگ واپسی جس وقت کرنا چاہیں گے اس وقت ان کے لیے واپسی کے راستے بند ہو جائیں گے. راج صاحب، مریم نواز میدان میں آ گئی ہیں اور میدان سج گیا ہے، اور انتظار میں تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف سائڈ پہ ہو، جس لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کر رہی تھی، شاید یہی وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ ابا جی میں نہیں کر سکتی، لہٰذا مجھے یہ سب راستے سے ہٹا کر میدان سجا کر دیا جائے. ایک جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، کچھ باتیں کہی ہیں جو میرے لیے حیرت بھی تھی، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کا ایک جائزہ بھی لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آج کشمیر شہداء اور وطن کی حفاظت کرنے والے فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. شاید یہ بھول گئی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کس قسم کے نعرے لگوائے. رائے صاحب، جو لوگ ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ جو شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. شہداء کے مجسموں کو اٹھا کر زمین پر پھینک کر توڑ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اگر وہ ہم میں سے نہیں تو پھر وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی جتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہو، اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا. 9 مئی کو پاکستان کے طول و عرض میں جو کچھ ہوا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سانحہ 9 مئی کے بعد بنکر میں چھپ کر بیٹھنے والا نشان عبرت بنے گا. 2021 میں دھاندلی کے ذریعے جس جماعت کو آزاد کشمیر میں اقتدار پر مسلط کیا گیا تھا، وہ جہاں سے آئی تھی
وہیں چلی گئی. جو جماعت نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنا رہی تھی وہ آج وہ کرچی کرچی ہو گئی. آج آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم خود بتا رہا ہے کہ سانحہ 9 مئی پلان کے تحت کیا گیا. نواز شریف کے کئی دشمن آئے اور کئی چلے گئے مگر وہ تو بار بار اقتدار میں آتا رہا. ہمارے قائد نے بدترین وقت دیکھا مگر وطن پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. جو کہتا ہے میں ان کو رلاؤں گا وہ آج خود اس کے حال آپ کے سامنے ہے. رائے صاحب ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آج آزاد کشمیر میں جہاں بھی چلے جاؤ پختہ سڑکیں نظر آئیں گی. باغ میں دل کے ہسپتال کا اعلان ہوا تھا وہ نہیں بن سکا. آپ مشتاق منہاس کو ووٹ دیں میں ان کے ساتھ مل کر ہسپتال بنا کر آپ کو دوں گی. اگر ووٹ نہیں دیا تو رائے صاحب پھر ہسپتال جو ہے وہ نہیں بنے گا. اور پھر آپ کے سامنے ہے رائے صاحب کہ مریم نواز اس وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی جہاں پر کوئی ان کے مد مقابل نہ ہو. رائے صاحب یہ ہسپتال جو بنانے کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں نواز شریف صاحب کوئی ایسا ہسپتال نہیں تھا جس پہ وہ علاج کروا سکتے. اسی لیے وہ ہسپتال کے نام پر اس وقت سیاست کر رہی ہیں. اچھا اب مسئلہ اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی, چونکہ خان صاحب نے بھی ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے, اور خان صاحب کا ایک ڈیٹیل میسج جو ہے وہ آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر تحریک انصاف جیت گئی تو پھر کیا پیغام جائے گا رائے صاحب پورے پاکستان میں؟ دیکھیں آشف صاحب, مریم نواز جب تقریر کر رہی تھی تو ان کی تقریر کے ہر نقطے پر نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اف اف کر رہے ہوں گے, بلکہ ہائے ہائے بھی کر رہے ہوں گے, اور بار بار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مریم بیٹا آپ کتنے نالائق ہیں. جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, آپ تنقید کی تمام توپوں کا رخ میری طرف کروا دیتے ہیں. تو بیٹا جان پتہ نہیں آپ کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے اور میں نے پتہ نہیں آپ کا کیا بگاڑا ہے. کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا, کوئی پاکستانی پاک فوج کے خلاف سازش نہیں کر سکتا, یہ بات 100% درست ہے. لیکن پاک فوج کے خلاف سازش کون کر رہا تھا؟ نواز شریف. ریاست مخالف کرداروں سے لندن میں ملاقاتیں کون کر رہا تھا؟ میاں نواز شریف. افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو, جسے پاکستان کی ریاست نے ایک ناپسندیدہ شخص قرار دیا افواج پاکستان کی مشاورت کے ساتھ, یہ بہت ہی غیر معمولی اقدام تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ایک ناپسندیدہ شخص قرار دیا آفیشیل لیول پر. اس کے ساتھ نواز شریف نے ملاقات کی. درست بات انہوں نے کی کہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش کرے گا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. نواز شریف نے بھرے جلسے کے اندر یہ الفاظ بولے تھے کہ میں کارگل کے تمام راز کھول دوں گا. یعنی ایک وزیر اعظم کے طور پر, ایک وزیر اعظم کے طور پر جو اس کا حلف ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں جو سرکاری راز ہیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے. لیکن صرف اس ریاست کو دھمکانے کے لیے, پوری فوج کو دھمکانے کے لیے نواز شریف نے یہ راگ الاپا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں مریم نواز نے اسی آزاد کشمیر میں جب عمران خان صاحب کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی, مریم نواز نے کیمپین لیڈ کی تھی نون لیگ کی, تو مریم نواز نے ایک لوکل جھگڑا وہاں پہ ہوا تھا, لوکل کوئی سیاسی جھگڑا بھی نہیں تھا, تو اس کی ویڈیو اٹھائی اور یہ ٹویٹ کر دیا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج سے بغاوت کے نعرے لگ گئے, بالکل اسی طرح جیسے انڈیا میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ہمارے مظلوم کشمیری نعرے لگاتے ہیں. اور اس ٹویٹ کو اتنا ایکسپلائٹ کیا انڈین میڈیا نے کہ انڈین میڈیا نے اس کو ہیڈ لائنز میں چلایا. تو فوج کے خلاف سازش کون کر رہا تھا؟ فوج کے خلاف سازش کون کرتا رہا؟ ڈان لیکس, جو کہ آرمی چیف کے لیول پر, ہاشمی صاحب آرمی چیف کے لیول پر جنرل راحیل شریف نے یہ کہا تھا کہ ڈان لیکس پاکستان کی تاریخ کا فوج کے خلاف بدترین سکینڈل, فوج کے خلاف بدترین سازش ہے, اس سے بڑی سازش پاک فوج کے خلاف کبھی نہیں کی گئی تھی. وہ کس کے دور میں ہوئی تھی؟ نواز شریف کے دور میں. کون انوالو تھا؟ طارق فاطمی اور پرویز رشید. ایک ویور نے پچھلے ہمارے وی لاگ پہ کامنٹ کیا کہ طارق فاطمی کوئی یو ایس اے میں پاکستان کے ایمبیسڈر نہیں رہے. یو ایس اے میں طارق فاطمی پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں
انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ حقائق دوبارہ چیک کر لیں. ہمیں حقائق پہلے بھی پتا تھا اور اب دوبارہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ وہ امبیسڈر رہے ہیں طارق فاطمی, اور ان کا نام ڈان لیکس میں تھا. ڈان لیکس میں ان کا نام تھا. معاون خصوصی کے عہدے سے ان کو ہٹایا گیا تھا. اور یہ خبر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا نیوز پر میں نے بریک کی تھی جب یہ اپنا سامان دفتر خارجہ سے لپیٹ رہے تھے, جب آپ دنیا ٹی وی ہیڈ آفس میں تھے اور میں اسلام آباد کا بیورو چیف تھا دنیا نیوز میں. تو یہ ہاشمی صاحب جتنا مریم نواز نے پاک فوج کے خلاف سازشوں کا ذکر کیا, یہ ساری گھنونی سازشیں پی ڈی ایم, مریم نواز, نواز شریف, فضل الرحمان اور ان قوم پرست عناصر کو ملا کر ریاست پاکستان کے خلاف کرتے رہے, جن قوم پرست عناصر کو میں نے یا آپ نے نہیں بلکہ افواج پاکستان نے, ریاست پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ ریاست مخالف ہیں, یہ افواج مخالف ہیں. کوئٹہ میں, کے پی میں, سابق فاٹا میں پی ڈی ایم نے جلسے کر کے فوج کی ایک طرح سے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی, قوم پرستوں سے فوج کے خلاف تقریریں کروائیں. تو اس لیے مریم نواز تو جب بھی تقریر کرتی ہیں اور پھر جب وہ کہتی ہیں کہ بنکر میں چھپا ہوا, عمران خان صاحب کو کہتی ہیں کہ بنکر میں چھپا ہوا ایک لیڈر, جب وہ یہ کہتی ہیں تو جیسے وہ یہ الفاظ بولتی ہیں تو لندن میں نواز شریف صاحب کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ بیٹا جی آپ کیوں مجھ پر تنقید کرواتی ہیں اتنی, کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا نام تو ای سی ایل پر بھی نہیں تھا. ابھی تو انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ نام ای سی ایل پر اس لیے ڈال دیا کہ چلے عمران خان صاحب باہر نہیں جا رہے تو ہم ایک بہانہ بنا لیں کہ ہم نے تو نام ای سی ایل پر ڈال دیا. ابھی یہ چند دن پہلے تک عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پر نہیں تھا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ڈرا کر دھمکا کر دہشت گردی کے مقدمات درج کروا کر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروا کر عمران خان صاحب پر دوبارہ جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلانہ حملے کی کوشش کروا کر عمران خان صاحب کو ہم باہر جانے پر مجبور کر دیں. تو عمران خان صاحب تو باہر نہیں گئے, تو کون سے بنکر میں عمران خان صاحب چھپے ہیں؟ وہ جو یہاں سے جو ایک لطیفہ بنا ہوا ہے زبان زد عام, میں اس طرح کی باتیں عموماً کرتا نہیں ہوں, یہ گلی محلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں, لیکن اب چونکہ یہ بات نکل آئی ہے تو جو کہتے ہیں کہ دوائی لینے گئے تھے تو واپس نہیں آئے میاں نواز شریف. تو میاں نواز شریف تو واپس ہی نہیں آئے, اپنی حکومت آ گئی تو تب بھی واپس نہیں آ رہے, کیونکہ جب تک ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس, اللہ کے چیف جسٹس صاحب بھی سرنڈر کر چکے ہیں, یہ اگلے پروگرام میں ان کے سرنڈر کی سٹوری بھی شیئر کریں گے, تو وہ سرنڈر بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس ڈر سے نہیں آ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے 1-2 دن کے لیے بھی کوئی جیل میں جانا پڑ جائے. اس وجہ سے نہیں آ رہے. حالانکہ اسحاق ڈار کو لندن میں بیٹھے بیٹھے حفاظتی ضمانت مل گئی تھی. سلمان شہباز کے اوپر منی لانڈرنگ کا سنگین ترین الزام تھا, ان کو بھی وہاں بیٹھے بیٹھے حفاظتی ضمانت مل گئی تھی. تو نواز شریف کو بھی مل جانی ہے, لیکن ابھی وہ 2 وجوہات پر نہیں آ رہے. ایک تو یہ کہ مجھے 1-2 دن کے لیے بھی جیل نہ جانا پڑے. نمبر 2 یہ کہ اگر میں ابھی آ گیا اور اگر اکتوبر میں الیکشن ہو گیا, اگر تحریک انصاف کالعدم نہ ہوئی, اگر تحریک انصاف کو کالعدم کرانے کا جو فیصلہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے کروانا ہے, اگر یہ چیلنج ہو گیا اور سٹرائک ڈاؤن ہو گیا, تو پھر نواز شریف کی جو رہی سہی سیاست ہے یہ مکمل طور پر تابوت میں بند ہو جائے گی کہ اتنی ریگنگ کے باوجود, اتنے جبر کے باوجود, عمران خان صاحب کی پارٹی کے اتنے رہنمات توڑنے کے باوجود نون لیگ پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکی. کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو پھر تو عمران خان صاحب 75% کے قریب مارجن سے جیتیں گے. اگر 50% دھاندلی ہوئی تو عمران خان صاحب کو 60% کے مارجن سے جیتیں گے. اگر 70% بھی دھاندلی ہو گئی تو عمران خان صاحب 52-53% کے مارجن سے جیت جائیں گے. تو اصل ایشو یہ ہے, اس وجہ سے اب یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں بھی نہیں, اگلے سال مارچ میں جا کے کہیں الیکشن کروائیں گے. راز صاحب, رانا ثناء اللہ کو آدھی رات کو کیا ہوا یہ بھی بتا دیں ہمیں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ ضرور بتائیں کہ اصل میں یہ کیا واقعہ پیش آیا. دیکھیں, رانا ثناء اللہ دل کے مریض ہیں, اس سے پہلے بھی ان کو سٹنٹ پڑ چکے ہیں. اب یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے, اس سے پہلے جب ان کو سٹنٹ پڑے تھے تو اس وقت یہ خبر رپورٹ ہوئی تھی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا. ابھی دوبارہ یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ آدھی رات کو فیصل آباد میں جب یہ موجود تھے تو مبینہ طور پر ان کو دل کی شدید تکلیف تھی. کچھ رپورٹر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہاسپٹل کے ذرائع سے کہ ان کو ایک مرتبہ پھر دل کا دورہ پڑا اور ان کی طبیعت خاصی ناساز بھی رہی. 3-4 گھنٹے تک یہ ہاسپٹل رہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں ان کی کیئر وغیرہ کی ہوگی اور دوبارہ سے ان کی کچھ طبیعت جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. تو بہرحال رانا ثناء اللہ کے متعلق یہ خبر جو ہے وہ آج, پہلے تو اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی, حالانکہ چھپانے کی کیا بات ہے, طبیعت تو کسی کی بھی خراب ہو سکتی ہے, لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. لیکن جو فیصل آباد کے رپورٹرز ہیں وہ اس خبر کو کنفرم کر رہے ہیں. میری بات بھی ہوئی ہے 2-3 صحافیوں سے
کہ رانا ثناء اللہ، یعنی یہاں تک تو بات کنفرم ہے کہ وہ رات کو ہاسپٹل گئے تھے، یہ تو ہمارے ذرائع نے بھی کنفرم کیا، لیکن دل کے دورے کا جو ایک ایشو ہے یہ فیصل آباد کے رپورٹرز کنفرم کر رہے ہیں، باقی ذرائع اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ راجہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔